और हमारे कायद इमरान खान साहब के जहन में रूल ऑफ लॉ है। आइन को तो आपने वैसे ही दफन कर दिया। आप लोग हमें धमका तो सकते हैं, लेकिन हमारे ख्वाब आप हमसे नहीं छीन सकते। अगर तुम इस सिस्टम का मुकाबला करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानी ही वो तहरीक जो इंसाफ की जस्तजू करती हो। हम लोगों के कायद जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब ने बारहा बार हमें एक चीज की तलकीन की है। जेल में बैठे हुए भी उन्होंने एक ही चीज के बारे में बात करते हैं। वो मैं तकरीबन 10 महीने पहले उनसे मेरी एक हफ्ता पहले मुलाकात हुई थी। सलाम के बाद उन्होंने सबसे पहली चीज ये कही थी कि रूल ऑफ लॉ के लिए हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। एक शख्स जो कि जेल में बैठे हों, पाबंद सलासल हों, आदमी ख्याल सोचता है कि जी वो किसी और चीज के बारे में उनके जहन पे बात होगी, पर हमारे कायद इमरान खान साहब के जहन में रूल ऑफ लॉ है, क्योंकि वही वाहिद चीज है जो कि इस मुल्क को इस क्राइसिस में से निकाल सकता है। जिस तरह कि मैंने अपनी तकरीर जो मैंने बहैसियत उम्मीदवार वजीर आजम के कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी की थी, आप साथियों ने सुनी होगी, वहां पे भी मैंने यही कहा था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और आज इन शोधा की बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी कर रहे हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी होगी इंशाल्लाह। ये आपके सामने मैंने इनका ओवरऑल पिक्चर आपके सामने रखी है। मैं अपनी बहन जनाब शंदाना गुलजार साहिबा मेंबर कौमी असम्बली पेशावर से उनको दरख्वास्त करूंगा कि वो इसके बारे में आपको मजीद डिटेल्स दें, और फिर हमारे MPA साहिबान हैं और यहां पे हमारे बाकी साथी हैं। ओवर टू यू शंदाना साहिबा। ये एक ऐसा तकलीफ दे चैप्टर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हम देख रहे हैं कि हम फलस्तीन बनते जा रहे हैं, हम कश्मीर बनते जा रहे हैं। अपने ही लोग, चलो फलस्तीन में तो दुश्मन है जो हमारे मुसलमान भाई बहनों को शहीद कर रहा है, कश्मीर में तो दुश्मन बैठा है जो हमारे भाई बहनों को मार रहा है, यहां कौन बैठा है? और इन दो बच्चों का बाय द वे 2 शहीद हुए हैं, 12 जख्मी हुए हैं, और इन दो को सीधे सर में गोली पड़ी है, स्नाइपर शॉट पड़ा है। आप मुझे बताएं कि आइन को तो आपने वैसे ही दफन कर दिया। आर्टिकल 15, 16, 17 हमें बोलने की इजाजत देता है, हमें एक जगह में खड़े होने की इजाजत करता है, हमें इजाजत देते हैं कि हम एसोसिएशन बनाएं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। हमें हक है सोचने का, हमें हक है बोलने का। लेकिन इनके साथ जो हुआ इस वक्त, ये फस्तायत और बर्बरियत आपको एक चीज बता रही है, हम आपके घर पे छापे भी मारेंगे, हम आपसे आपके वोट भी चुराएंगे, हम झूठ भी बोलेंगे, और फिर अगर आप उस पर प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, तो हम आपको गोलियां भी मारेंगे। कुजा कानून, कुजा आइन। और मार किसको रहे हैं? पाकिस्तानी बच्चों को। ये अगर पीपल्स पार्टी के होते या नून लीग के होते, JF के, ये फिर भी पाकिस्तानी बच्चे थे। ये अगर पुलिस के होते, फौज के होते, नेवी के होते, फिर भी पाकिस्तानी थे। हमारी अक्ल कहां गई है कि हम पाकिस्तानी खून बहाते हैं एक बंदे को नेशनल असेंबली में बिठाने के लिए? 6000 वोटों से अमीर मकाम साहब हार रहे थे, आपने नकली फॉर्म 47 निकाल दिया, ठीक है आप MNA बन गए। क्या इन दोनों बच्चों का कत्ल बहुत जरूरी था? आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि पाकिस्तानी का दुश्मन होगा सिर्फ एक नेशनल असेंबली की सीट के लिए? क्या 2 माएं जिनकी गोदें हमने उजाड़ी हैं, आज वुमेन्स डे है, उन माओं से कोई पूछेगा कि वो 9 महीने आपने पेट में पाला, फिर उनको जवान किया, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, और फिर उनको किसी ने ऐसे मार दिया? क्या वो पुलिस नहीं थी जिन्होंने उनको गोलियां मारी? क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? और इन बच्चों का गुनाह क्या था? क्या ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? क्या आपका आइन सस्पेंड हो चुका है? अगर हो चुका है, प्लीज एक नोटिफिकेशन करवा दे सुप्रीम कोर्ट से कि जी आइन खत्म है पाकिस्तान में, कानून खत्म है पाकिस्तान में, हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी होगी, हम ना रंग देखेंगे ना दीन देखेंगे, जिसका दिल करेगा उसको गोली मारेंगे। और ये याद रखें, ये जो जुल्म की सुनामी होती है ना, ये रुकती फिर नहीं है, ये आपके घर में भी होगी, ये आपके घर में भी होगी। कहां ये चीज रुकेगी? ये मामला कहां जाके रुकेगा? हम तो 45 और 47 फॉर्म के लिए चीख के थक गए हैं, लेकिन क्या उसके लिए हमें अपनी जानें भी देने पड़ेंगी? खान साहब को तो जेल में बिठा दिया, 13,000 वर्कर्स को जेल में बिठा दिया, लोगों को उठवा रहे हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैं ये बात करती हूँ, जो हुआ उस्मान डार की वालदा के साथ, कासिम सूरी की बीवी के साथ, शरियार अफरीदी की बीवी के साथ, मेरी माँ के साथ, इन सब के साथ, इनके घर वालों के साथ, ये चीज कहां जाएगी?
صرف نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے, سیٹیں پکڑنے کے لیے. 40 سال تو آپ ان سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, آپ نے کیا تیر مار لیا جو اب مار لیں گے؟ یہ 2 شہادتیں ضائع نہیں جائیں گی. اور یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اسمبلی میں جھوٹے قرآن کی قسمیں کھائی, فارم 47 والوں نے, یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے. آپ جب قرآن پہ جھوٹی قسم کھائیں گے وہ آپ کا پیچھا کرے گی. ہم تو صرف بے گناہوں کے لیے یہاں بیٹھے. میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گی, میں ہینڈ اوور کروں گی اپنے بھائی شاہد خٹک کو, سیمابیہ کو, پھر ان کی فیملی آپ کو فل ڈیٹیلز دے گی. بٹ یہ یاد رکھیں یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ نوجوانوں کو ماریں گے, شروعات 2 سے کریں گے, بعد 2000 پہ جائے گی, یہ نہیں رکے گی. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے پہلے میں تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ نہ میں پارٹی کا ترجمان ہوں اور نہ روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ میری بات ہوتی ہے. آج پریس کانفرنس میں آنے کا مقصد میرا صرف یہی ہے, چونکہ یہ دونوں جو شہادت ہوئے ہیں, یہ دونوں نوجوان, ان کا تعلق چونکہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے رہا ہے, اور میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پروونشل پریزیڈنٹ رہا ہوں, اور دوسری بات میں الیکٹ ہوں, اور میرا نام شاہد خٹک ہے, زیادہ میڈیا کے دوست جانتے ہیں. جی دیکھیں, یہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد ہم نے 2007 میں ہمارے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ مراد سعید رہے, اور تنظیم کو بنانے کا مقصد اور ان کا نعرہ ہی ہمارا یہی تھا کہ ہم جسٹس, نالج اور ٹالرنس کے اوپر کام کریں گے, کہ جتنے بھی طلبہ ہیں ہم ان کو انصاف کے دائرے میں رہ کر ان کو برداشت کا درس دیں گے, اور ان کو موقع فراہم کریں گے کہ وہ اس ملک کو لیڈ کریں اور وہ لیڈرز بنیں. لیکن مراد سعید کا ایک بہت فیمس نعرہ تھا کہ وہ میرے خواب سے ڈرتا ہے. ان کو تکلیف ہوگی اس بات سے کہ عمران خان نے کیسے ان نوجوانوں کو, جو مڈل کلاس نوجوان ہے, وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آ رہے ہیں, وہ ایم این ایس بن رہے ہیں, وہ ایم پی ایس بن رہے ہیں. آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں 15 سے 20 انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایم پی ایس ہیں. آج قومی اسمبلی میں 6 سے 7 انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایم این ایس بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو پتہ نہیں کس بات کا ڈر تھا کہ انہوں نے ان 2 نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا, اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم ان نوجوانوں کو ڈرا لیں, ان کو دمکا لیں, اور کیسے پاکستانی سیاست سے ہم ان نوجوانوں کو باہر کرا لیں, تاکہ یہ بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں, تاکہ یہ لیڈر بننے کی جو ان کی سٹرگل ہے وہ چھوڑ دے. لیکن میں ان تمام قوتوں کو, ان تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اس پریس کانفرنس, اس پریس بریفنگ کے ذریعے, کہ آپ لوگ ہمیں ڈرا تو سکتے ہیں, آپ لوگ ہمیں دمکا تو سکتے ہیں, لیکن ہمارے خواب آپ ہم سے نہیں چھین سکتے. ہم لڑتے رہیں گے, آپ ہمیں گولی ماریں, آپ ہمیں ڈرائیں, آپ ہمیں دمکائیں. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 2 نوجوانوں نے صرف لیڈر بننے کا خواب دیکھا تھا, صرف ان کی خواہش تھی کہ ہم اس ملک کو لیڈ کریں, ہم اس ملک میں جدوجہد کریں, رول آف لا کے لیے سٹرگل کریں, اور ان کی خواہش تھی اور ان کی نظر تھی کہ صرف تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے کہ جس کے اندر اگر آپ جدوجہد کریں گے, اگر آپ سٹرگل کریں گے, تو آپ لیڈر بن سکتے ہیں, آپ مراد سعید بن سکتے ہیں, آپ شاہد خٹک بن سکتے ہیں, آپ بینا خان افریدی بن سکتے ہیں. تو صرف ان کے خواب کو چکنا چور کرانے کے لیے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی. اور چلائی کس نے؟ جس کے ہم دعوے دار تھے کہ ہم نے پولیس ریفارمز کیے, ہم نے پولیس ایکٹ کا نفاذ کیا خیبر پختونخوا کی پولیس میں, ہم نے اپنے 10 سال ضائع کرائے ان پولیس کے اوپر جن کو ہم نے تشخص دیا, جن کو ہم نے شناخت دی, اور جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جو جدوجہد کی, ہم نے اونرشپ دی. عمران خان 15-20 لاکھ کے مجمع میں ان کی ایگزامپلز دیتا رہا کہ ہماری پولیس جو ہے, خیبر پختونخوا کی پولیس, وہ مثالی پولیس ہے. لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس مثالی پولیس نے میرے ان 2 نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کیا, جن کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ فارم 47 لینے آئے تھے, اپنا ڈیو رائٹ لینے گئے تھے وہاں پہ آر او ڈی آر او سے. تو میں اپنے لیڈرشپ سے, اپنے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ صرف پولیس ملوث نہیں تھی, بلکہ ان 2 آر اوز اور ان ڈی آر اوز ان کا بھی احتساب ہو, کیونکہ وہ رزلٹ نہیں دے رہے تھے, اور ان کو ڈائریکشن دینے والے کوئی اور نہیں ہوں گے, آر اوز ہوں گے, ڈی آر اوز ہوں گے, اور ڈی آر اوز کے پیچھے جو نامعلوم تھے, جو نامعلوم ہے, لیکن
اب میں ان کو بھی بتاؤں کہ وہ سارے کے سارے معلوم ہے، وہ اب نامعلوم نہیں رہے، پوری قوم کو پتا ہے کہ وہ کون ہے، کس نے یہ احکامات دیے، کس کے کہنے پہ ہمارے ان دو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ورکرز کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ تو ہم اپنے چیف منسٹر سے انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے اور ان کو اس بات کے اوپر کنونس بھی کریں گے کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، جو بھی ان کی شہادتوں میں ملوث تھا ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ ان کے والدین کو، ان کی والدہ کو، ان کو یہ تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن آئندہ کسی کی جرأت نہ ہو کو کسی کے نوجوانوں کو اس طرح بے دردی سے شہید کرے۔ شکریہ۔ جہاں پر آپ نے ڈیوائیڈ اینڈ رول والا سلسلہ رکھا ہوا تھا نا کہ کے پی کے کو آپ مارتے تھے اور پنجاب خاموش رہتا تھا، بلوچستان خاموش رہتا تھا، سندھ خاموش رہتا تھا اور باقی خاموش رہتے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم ایک قوم ہیں، اگر ہمارے کسی بھائی بہن پہ چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتا ہے، اگر آپ اس پر ظلم کریں گے، اگر آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو پورا پاکستان کھڑا ہوگا ان مظلوموں کے لیے۔ آپ لوگوں نے یہ تک نہ سوچا کہ جن دو معصوم بچوں کو آپ شہید کر رہے ہیں، جن کو آپ مار رہے ہیں، وہ کسی ماں کے بچے ہوں گے، وہ کسی ماں کے لختے جگر ہوں گے۔ انہوں نے اس قوم کا، اس ملک کا بیڑا اٹھانا تھا آگے جا کر۔ کس لیے وہ نکلے تھے؟ اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے صوبے کو کامیاب دیکھنے کے لیے، ایک بہتر پاکستان دیکھنے کے لیے، ایک بہتر کے پی کے دیکھنے کے لیے۔ لیکن آپ نے ان کے خوابوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے انہیں مار دیا۔ آپ نے دوسروں کو یہ بتایا، آپ نے دوسروں کو یہ نصیحت کرنے کی کوشش کی کہ اگر تم کھڑے ہوگے، اگر تم اس سسٹم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں مار دیا جائے گا۔ تو یہ بہت اچھی طرح سے کان کھول کر وہ لوگ سن لیں کہ جو ہمارے نوجوانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جو ہمارے نوجوانوں کو مارنا چاہتے ہیں اور اس ملک کا مستقبل ان سے چھیننا چاہتے ہیں، تو وہ یہ کان کھول کر سن لیں کہ یہ قوم اب ایک پیٹ پر آ چکی ہے اور یہ قوم آپ سے مقابلہ کرے گی، کیونکہ نہ یہ قوم آپ سے ڈرتی ہے اور نہ ہی یہ کسی اور سے ڈرتی ہے۔ تو وہ جس طرح شاہد نے کہا، جس طرح عمر بھائی نے کہا اور جس طرح شاندانہ صاحبہ نے کہا کہ یہ بھول جائیے کہ ہم وہ قوم ہیں آپ کے جو آپ کے ڈرانے سے، آپ کے دھمکانے سے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ہم اب وہ قوم بن چکے ہیں کہ جو اپنا حق بھی لینا جانتے ہیں، جو مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے اور آپ سب کو تنبیہ بھی ہے، چاہے آپ اس کو دھمکی سمجھیں، چاہے آپ جو مرضی ہے سمجھیں، لیکن اگر ہمارے نوجوانوں کا خون بہے گا اب تو آپ کو مقابلہ اس قوم سے کرنا ہوگا، کیونکہ چاہے وہ محسن خان ہو یا چاہے وہ حسن ضیاء ہو، چاہے وہ ضلع شاہ ہو، چاہے وہ عثمان ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، کسی کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی مار دیں اور کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں۔ چاہے وہ احمد شاہ ہو کہ جس کو آپ نے مار مار کر آج اس نہج پہ اس کو لے آئے کہ وہ شخص کھڑے نہیں ہو سکتا، وہ شخص لیٹ نہیں سکتا پراپرلی، وہ شخص بیٹھ نہیں سکتا۔ تو یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کو یہ قوم اور یہ ملک چاہیے یا آپ کو ان لوگوں کی نوازشات چاہیے کہ جن کے لیے آپ اپنے ملک کے مستقبل کو مار رہے ہیں۔ تھینک یو۔ تو جیسے ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے دو بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس میں تو یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ابھی کے پی کے میں ہماری تحریک انصاف کی حکومت بن گئی ہے، اور یہ ہم بھرپور مطالبہ کریں گے علی امین گنڈا پور صاحب سے کہ جن لوگوں نے ان بچوں کو بے دردی سے شہید کیا ہے ان کو وہ عبرت کا نشان بنائے، تاکہ پاکستان بھر میں یہ تمام لوگ جو ہمارے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں ان کو بھی ایک سبق جائے کہ جب قانون نافذ ہوگا تو ان کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان کا قصور کیا تھا کہ یہ صرف الیکشن اپنا رزلٹ لینے گئے تھے۔ جتنی بے دردی سے تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ پورے پاکستان میں ظلم و جبر پچھلے کئی مہینوں سے، بلکہ اب ایک سال سے زیادہ ہو گئے، 2 سال ہو گئے، روا رکھا ہوا ہے، میں تو حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یہ پاکستان تو ہم سب کا ہے، لیکن ہمیں تو اس طرح تحریک انصاف کے ورکرز کو اور کارکنوں کو اور لیڈرز کو اس طرح دیوار کے ساتھ لگایا گیا کہ جیسے ہم کوئی اچھوت ہیں یا ہمارا اس ملک سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔
تو یہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی ایک گھنونی سازش ہے، جس کی ڈوریں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں اور کٹ پتلیاں یہاں پہ یہ فیل کر کے اور پورے ملک کو کمزور کر رہی ہیں۔ تو میرا ان تمام جو طاقتیں اس ملک اور قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدا را بس کر دیں۔ اب یہ پاکستان آپ کے ان تماشوں کا اور یہ آپ کے جو یہ تماشے آپ نے لگائے ہوئے ہیں ملک کو تقسیم کرنے کے، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور دوبارہ سی ایم کے پی کے سے اپیل کروں گا کہ اب جو یہ بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں، ان کے شہید کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائیں، میرا یہ پیغام ہے۔ مجھے تو میرے بڑوں نے، ایوب صاحب نے، جنرل سیکرٹری صاحب نے، شاندانہ سسٹر نے اور سارے شاید خٹک صاحب نے جو بہت اچھی باتیں کی تفصیلی، تو میں اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ میں بدقسمتی سے اس ضلع سے تعلق رکھتا ہوں کہ ادھر نہ رول آف لا کا کوئی ہے نہیں۔ ادھر آپ تو تھوڑا بات کرتے، کل ہمارا ایک پروگرام تھا، اس پہ اس نے پروگرام رکھا تھا، لیکن ہم شنگلہ میں نہ رولز ہے اور نہ لا ہے، بالکل کچھ بھی نہیں، ایک جنگل ہے، تو ہم وہاں سے بلانگ کرتے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوا، ہار جیت سب کو معلوم تھا کیونکہ وہ چھوٹا سا ضلع ہے اور 4 سیٹیں ہیں۔ تو مجھے جو ملا ہے، میرے پی کے 29 کا بات کر لو تو وہ مجھے ایسے ملے کہ لڑائی کر کے مجھے فارم 47 ملا ہے، لیکن یہ تھا کہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ دوسرا پھر ہمارے ایم این اے صاحب بھی جیتا تھا، تو یہ بچے اور یہ لوگ پھر شنگلہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو ہے ادھر گئے اور فارم 47 کا مطالبہ کر رہا تھا 9 فروری کو۔ تو ادھر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ادھر نہ رولز ہے اور نہ لا ہے، اور یہ لوگ جو ڈی آر او وغیرہ یہ لوگ اس کے بالکل دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ہمارے جو بڑے اس کے جرگے پہ بٹھایا اور پھر بعد میں بالکل سٹریٹ فارورڈ کر بچے آپ دیکھیں، یہ حسن اور محسن، یہ آپ نے یہ یزید ان کا وہ جو مارا یزید تھے، اور یہ حسن محسن، اس کو آپ اس کو دیکھیں نا، ایک فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے اور ایک 10 کا ہے، اس کے ایک کا نام حسن ہے اور ایک محسن۔ حسن ہمارا نواسا ہے اور محسن ہمارا پڑوسی ہے، لیکن بھتیجے سے بہت زیادہ ہے، بچے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ شنگلے کے بچے نہیں، یہ آپ کے بچے، یہ پاکستان کے بچے، یہ پاکستان جو عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس پہ نکلے تھے۔ کوئی آپ نے کوئی کام نہیں تھا، کوئی 50 کلومیٹر دور جا کے اور ادھر یہ ایجیٹیشن کر رہا تھا پرامن، اور بالکل ایک بچہ ادھر لگا ہے اور دوسرا ادھر، 12 زخمی ہے، 2-3 ہم نے نہیں لا سکتے، ان کو اتنا اس کو درد ہے، اس کو اتنا تکلیف ہوتا ہے کہ شنگلہ سے ادھر آنا بھی مشکل تھا۔ تو میرے تفصیلی بات تو میرے یہ سسٹر اور میں نے صاحب سارے نے کی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلو، یہ میرے جو ادھر آپ کہیں گے رولز آف لا ہے، تو میں سب سے پہلے اپنا چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو جوڈیشلی انکوائری کر لے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کس نے کیا ہے، کس کے ماں پہ کیا، اور کس نے اس کو بتایا کہ آپ بچوں کو مارا۔ تو میں باتیں اس نے تو کی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک اور مزے کی بات سنو کہ یہ بھی مارا ہے اس نے، اور میرے پیچھے عوام کے 12 سے 1300 نام نہیں لکھا ہے، اس میں 1200-1300 بندوقیں، 788 302 324 جتنا ہنسی اس کو یاد ہے اس نے وہ لگا دیا ہے، اس کے پیچھے ایف آئی آر بھی کاٹے ہوئے، ہمارا آدھا شنگلہ مفرور ہے اور آدھا نے بی بی اے کیا ہوا ہے۔ تو یہ کس طرح انصاف ہے، یہ کس طرح پاکستان ہے، اور کس طرح یہ لوگ اتنا خرچ کر دیتے، 70 ارب لگا دے، پھر چھوڑو اس میں نامینیشن کر لو، یہ فلان میں نے ہوگا، یہ فلان ایم پی ہوگا، اس کی کیا ضرورت تھی، اتنا خرچی ہوئی، غریب ملک ہے۔ تو میں پھر چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، آپ میڈیا بھائیگان آپ کے وساطت سے، کہ آپ اس میں جوڈیشلی انکوائری کریں تاکہ پتہ چل جائے، تاکہ ہمارے اور بچے بچ جائے۔ یہ تو چلے گئے، اس کے ماں روتے رہیں گی، لیکن اور ماں نہ روتے، میرے سوچے کہ اور گھر اس کے کوئی ویران ہو نہ جائے۔ تو یہ پاکستان کے لیے لڑے، عمران خان کے ویژن کے سوچ کے مطابق ہی جو ہے آپ نے وہ خون دیا ہے۔ تو اب میں یہ اس کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اور دوسرا یہ بھی اس کو بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ 2 مر گئے، اگر اس پاکستان کے لیے ہمارے جان بھی اور ہمارا سارا شنگلہ اور پاکستان بھی چلے جائے، لیکن اس جنگل کے قانون اس سے آگے ہم نہ ماننے کے لیے تیار ہے اور نہ انشاءاللہ مانیں گے۔